In these crucial times, when developments are taking place which might well prove decisive to the entire future of humanity, it is highly regrettable that China has been excluded so far from the United Nations. रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी बड़े है मेरी ये दुआ। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे शेखुपुरा के उस वाक़े से। बड़ा भयानक वाक़या पेश आया जब कराकोरम एक्सप्रेस क्रॉस कर रही थी तो मोटरसाइकिल और रिक्शा पर जो सवार थे 15 से ज़्यादा लोग जो लुक़्मे अजल बने, अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे। ट्रेन की क्रॉसिंग के दौरान ये लोग शहीद हो गए। ग़ालिबन इसमें हमारी कुछ लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह से वो फाटक की क्रॉसिंग मुकम्मल तरीके से वो बंद नहीं की जाती है और ये मेक श्योर नहीं किया जाता है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी सेफ़्टी की ज़मानत किसके हाथों में है। अगेन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था। अल्लाह ताला उन लोगों को अपने जवार रहमत में जगह दे। हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की। जिस तरह कि आपने प्रोमो में देखा कि हमने अपने इंट्रो में शुरू में ये कहा, आपने जो मुलाज़ा फरमाया कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत पुरानी है। यानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यूनाइटेड नेशन में ये अपनी आवाज़ उठाते हैं कि चाइना को एक्सक्लूड न किया जाए। ये एक बहुत बुरा कदम होगा और इसके असरात पड़ सकते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उनकी इकॉनमी मर्ज हुई और जिस तरह से उन्होंने अपने मामलात को सही किया, जिस तरह से वहाँ पर ट्रेन के मामलात हैं, मेट्रो हैं, बसेज़ हैं और बहुत सारी और आफतें चाइना पे आती रहती हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती से वो उनको डील करते हैं वो बेशक हमारे लिए और बहुत सारी और ममालिक के लिए एक डिज़ाइन की अहमियत का हामिल है। यानी चाइना में अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज से कुछ दिन पहले भी एक शदीद वहाँ पे सैलाब की कैफियत है, सैलाब आया हुआ है, बहुत सारे सूबे उससे मुतासर हो चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे मुतासर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से इमदाद नहीं लेते हैं। वो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं और उनका इस बात पे यकीन है। यानी आज से कुछ साल पहले लोग कहा करते थे, लोग एक तरह से मजाक उड़ाया करते थे आज से 10, 15, 20 साल पहले कि जनाब ये एक पाउंड की या एक डॉलर की चीज़ बेचकर ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो अपने मुल्क का सत्यानाश कर देंगे, अपनी करेंसी का सत्यानाश कर देंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे मुतज़ाद साबित हुई कि जिस तरह से चाइना की इकॉनमी ने ग्रो किया और जिस तरह से आज वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है। चाइना में को अगर दिफा के हवाले से बात करें, अगर सेहत के हवाले से बात करें, तालीम के हवाले से बात करें, बहुत सारे और ऐसे शूबे हैं जिसमें चाइना ने बहुत तरक्की की है और बेशक हमें चाइना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है और दोस्ती के नतीजे में जो मुआहदे हुए हैं चाइना में, उनको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किस तरह देखा जा रहा है। यानी अगर हम पहले बात करें तो जो सबसे पहला मुआहदा है वो है 450 मेगावाट का नंदीपुर मुआहदा। ये मुआहदा कोई नया नहीं है नाज़रीन, ये मुआहदा बड़ा पुराना मुआहदा है और ये पहले भी चल रहा था, लेकिन पिछली हुकूमत की बहुत सारे मामलात में सुस्त रवैयों की वजह से ये मामला सर्द खानों में चला गया और ये जो कंपनी थी ये 2011 में, जुलाई 2011 में इनके जो वो सदर थे उन्होंने मुलाकात की जनाब सदर पाकिस्तान से और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ना हुआ और बिल्कुल सुनी अनसुनी कर दी गई इस बात पे, जिसके बाद इस कंपनी ने अपना काम वहाँ से रोक दिया और ये वापस चाइना आ गई। इस कंपनी की जितनी भी मशीनरी थी वो अभी तक कराची पोर्ट पर पड़ी हुई है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी अब से कुछ देर पहले इसकी 100% कन्फर्मेशन मिली है और कल
جب شہباز شریف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی اور ایک بڑی لمبی طویل ملاقات تھی, 7 گھنٹے سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات جاری رہی اس کمپنی کے ڈائریکٹرز کے ساتھ اور عہدیداران کے ساتھ جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے. یعنی ان کے کچھ تحفظات تھے, ایک تو ان کا کچھ وہ بیلنس کے حوالے سے تحفظات تھے, دوسرے ان کے تحفظات تھے ان کی مشینری کے حوالے سے تحفظات تھے. تو فائنلی یہ خوشخبری ہے کہ اس کمپنی نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ جناب ہم پاکستان واپس آئیں گے اور ہم دوبارہ نندی پور معاہدے پر کام شروع کریں گے. اور کیونکہ یہ بڑا چھوٹا سا ایک معاہدہ ہے, یعنی 450 میگا واٹ پاکستان کی جو ہماری جو ضروریات ہیں اس وقت, جو ہمارا شارٹ فال ہے وہ 5000 سے زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو اس میں اگر 450 میگا واٹ ایڈ ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو جو لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں وہ کم ہوں گے. اور بھی بہت سارے معاہدے ہیں جو کیے گئے ہیں, میں ایک کر کے وہ ہم آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ایک کالر ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سر, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی ہیلو, میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں. یہ آپ چائنا پاکستان پہ بات چیت کر رہے ہیں. گوادر کا جو پورٹ ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹولی چائنا کے حوالے کیا ہے ریسنٹلی صدر صاحب نے. تو ابھی یہ زیادہ جو خبریں تھیں یہ جو دہشت گردی کی, یہ کراچی, کوئٹہ یا اس طرح KPK کی ریجن سے آ رہی تھیں. لیکن ابھی میں نے بڑی افسوسناک خبر سنی ہے کہ لاہور میں بھی یہ ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں, 2 کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. تو ہم مطلب یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ اب پنجاب کی طرف بھی یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے چل پڑی ہے. تو کافی عرصے سے یہ پنجاب کا ایریا بہت سیف سمجھا جاتا تھا, لیکن یہ بہت ہی ورنگ نیوز ہے کہ یہ ایک طرف ہم پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک انٹرنل ہمارے حالات اس قدر دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں. تو اس کے متعلق بھی کچھ بہت شکریہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا. یقیناً یہ صورتحال کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ جب ہم باہر سے ہم انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں اور لوکل ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اسی کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے ایک چائنا میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں لیکن یہ جلدی ان پہ قابو پا لیا جائے گا. اب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ واقعی میں جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اس پر قابو پا لیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں, مہینوں میں, ہفتوں میں موجودہ حکومت ان تمام چیلنجز کو نمٹنے کے لیے کیا کرتی ہے, کیا پالیسیز بناتی ہے کہ جن کو یعنی استعمال کرتے ہوئے حکومت اپنے آپ کو یہ فرنٹ فٹ پر لا کے کھڑا کرے گی اور کہے گی کہ جناب ہم جب آئے تھے تو حالات بہت خراب تھے, بہت سنگین تھے, ڈرون حملے ہو رہے تھے, دہشت گردی. پشاور سے کراچی تک جو فاسٹ ٹرین چلائی جائے گی, جو بلٹ ٹرین چلائی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں لوکل جب ہم سفر کرتے ہیں تو زیادہ تر تو ہم انگلش سفر کرتے ہیں کہ یعنی بڑا اذیت والا سفر ہوتا ہے. پشاور سے کراچی ایک تو سفر بڑا لمبا ہے, بس سے اگر آپ کریں تو ٹرین سے یا سفر کریں, اگر جہاز سے آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاز جس طرح سے پاکستان کی ایئر لائنز کے جو معاملات چل رہے ہیں, کبھی وہ فیول کی وجہ سے ان کی وہ فلائٹ روک لی جاتی ہے, کبھی اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ٹرین یا بس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے, آپ کو غالباً 1.5 دن سے زیادہ درکار ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں پچھلے 2 سے 3 سال میں ٹرین کے معاملات چل رہے ہیں, بڑے عجیب و غریب سے معاملات ہیں. تو یقیناً میں اور آپ ان پہ ریلائے نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی اور خوشائن پیش رفت ہے کہ پشاور سے کراچی جو بلٹ ٹرین ایک چلائی جا رہی ہے. یقیناً ہمارے پاکستان کے جو رہنے والے شہری ہیں, پشاور کے جو رہنے والے ہمارے شہری ہیں, یہ ان کے لیے, اور کراچی کے جو رہنے والے ہیں, اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, جہاں سے یہ روٹ کو ٹچ کرے گی ان لوگوں کے لیے یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. 8واں اور بڑا ایک اہم معاہدہ کیا گیا ہے گوادر کے حوالے سے, جو گوادر کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب چائنا ٹیک اوور کر لے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور پھر جناب ہمارے ملک میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہے. تو جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں تو گوادر پاکستان کا ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ اگر جب اس نے اپنا مکمل کام کرنا شروع کر دے گا, یعنی چائنا تو اس سے بینیفیشری ہوگا
یقیناً کیونکہ چائنا کو جو ٹریڈ کا رستہ ہے ایک وہ مل جائے گا, چھوٹا روٹ چائنا کو مل جائے گا. اب جو چائنا روٹ استعمال کر رہا ہے ایک بہت لمبا روٹ استعمال کر رہا ہے اپنی ٹریڈ کے لیے. تو یہ گوادر کا جو کام ہے جب یہ 100% کمپلیٹ ہو جائے گا, چائنا اس کو کمپلیٹلی ٹیک اوور کر لے گا. پچھلی حکومت کا یہ معاہدہ ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے اس معاہدے کی, اور بڑی ایک خوشائن بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ ضروری سمجھا کہ ان معاہدوں کو جو پچھلی حکومت کے کچھ چند ایک جو اچھے کام ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. یہاں پہ ایک اور بھی بڑی بحث ہے جو اس وقت چھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے بہت سارے جو قریبی دوست ممالک ہیں, جن میں پاکستان کے بہت سارے مسلم دوست ممالک ہیں, وہ اور پاکستان کے کچھ بڑے قریبی اتحادی, ان کو وہاں پر چائنا کا آ کر جو بیٹھنا ہے وہ کتنا اچھا یا کتنا برا لگتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گوادر میں جو چائنیز انجینئرز تھے ان کی وہ کلنگ ہوئی, پراسرار کلنگ ہوئی. پھر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے. اور حالیہ جب آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں جو ٹورسٹ گئے ہوئے تھے 19 ٹورسٹ, جن میں کچھ چائنیز بھی تھے, ان کی جس طرح سے بڑی پراسرار طریقے سے جو ہلاکت ہوئی. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے, اور ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں یقیناً ان کو یہ دیکھنے ہیں یہ سارے معاملات, اور ان کو اس سے آنکھیں بند نہیں کرنی پڑیں گی. یعنی پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو جب تک لا اینڈ آرڈر, میں اپنے جو ہمارے لاسٹ کالر بھی آئے تھے میں ان کی بات کو اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ اگر ہمارے گھر میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کیسے باہر سے جا کر فارن انویسٹمنٹ لائیں گے اور ہم لوگوں کو کہیں گے کہ جناب آپ آئیں اور آپ آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں, اور ہمارے یہاں پہ جو حالات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس دورے میں یہ تو اس دورے کی اچھی باتیں ہیں اور اس کے کچھ برائٹ پہلو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو بہت ساری جگہوں سے بڑا کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں شریف فیملی کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی چائنا میں, برطانیہ میں, سعودی عرب میں اور امریکہ میں اور بہت سارے اور ملکوں میں بہت ساری انویسٹمنٹ موجود ہے. تو ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں, مختلف ملکوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے پاس آ کے انویسٹ کریں, تو آپ اپنا پیسہ کیوں ملک میں نہیں لے کے آتے ہیں؟ اور جب شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود ہیں تو ان کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب, جن کا اس وقت حکومت میں کوئی رول نہیں ہے, وہ ہر میٹنگ میں ان کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے مختلف ممبران میٹنگز میں دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نواز شریف اور ان کی فیملی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے مظہر عباس صاحب. مزید ہم پاکستان اور چائنا کے تعلقات پہ بات کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لوگ یہ کنسیشن دینے کو تیار ہیں کہ شاید, لیکن جو مسئلہ ہے لوگوں لاحق ہے یہ کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہی. اگر ہم پچھلے 5 سال بھی کوئی بہت ریلیف نہیں ملا لوگوں کو, اور اس 1 مہینے میں ہے وہ جو چیزیں ہمیں بڑھائی جا رہی ہیں اس کے ہاتھ سے, اب بجلی مہنگی ہوگی, گیس بھی مہنگی ہوگی, اور وہ جو مہنگائی کا ایک نقصان ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو ایک جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس کا ہے, وہ بہت زیادہ جو نظر دی آئے گی, بہت زیادہ اس کے جو نظر ہیں وہ 2 ہوں گے. ایک تو یہ کرپشن بہت ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ ہیں وہ ہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوگی. یا یہ گورنمنٹ کی بہت سی ڈراسٹک میجرز ہیں. ابھی جو پالیسیز وہ بتا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز زیادہ ہیں. ریٹ دیکھ لیں,
اور جو پالیسیز دیکھیں تو وہ 2 سے 3 سال تک اگر بڑی تیزی سے ان پہ عمل ہوتا تو شاید 3 سال میں کچھ لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن یہ 2-3 سالوں کے اگر اس کو گزرے تو یہ حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دے گا. صحیح، حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا. اور سر یہ اس حکومت کا ایک تو الزام یہ بھی ہے سابقہ حکومت پر کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں یہ 2011 میں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، یعنی 2011 کا جو بجٹ ہے ان میں یہ ساری چیزیں شامل کرنی چاہیے تھی، سبسڈی کو وڈرا کرنا چاہیے تھا اور بہت سارے ٹیکسز لگانی چاہیے تھی، جی ایس ٹی لگانی چاہیے تھی، تو تب یہ کام نہیں کیا گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کا جو الزام ہے کہ یہ یعنی پچھلی حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، تو یہ کسی حد تک ٹھیک الزام ہے ان کا؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلی اگر ہم پچھلے 5 سال کا جائزہ لیں بدقسمتی سے لوگوں کو کہیں ہمیں ریلیف ملتا نظر نہیں آتا. آپ میکسیمم آپ سپورٹ پروگرام دیکھ لیں تو اسی کے 3 مہینے میں آپ 1000 روپے لوگوں کو مل جاتے ہیں، شاید ان کو ریلیف. لیکن بائی اینڈ لارج پالیسی ایسی پالیسی نہیں بنی جس کی 5 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، 5 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. ایک گورنمنٹ کا پورا ایک ٹینیور ہوتا ہے، اس پورے ٹینیور کا اگر ہم جائیں کہ 2008 کیا سچویشن تھی اور 2012 میں کیا سچویشن ہے، تو اس کے لحاظ سے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی کی طرف ہی نظر آتی ہے. ہمیں کہیں اسی اسٹیج پر ایک عام آدمی کے لیے پر کہیں بھی ہمیں ریلیف نہیں ملا ہوتا اور لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا ہوتا تو شاید انتخابی نتائج بڑے مختلف ہوتے. اچھا صحیح فرمایا. اچھا سر آپ یعنی اس کرٹیسزم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یعنی چائنا گئے ہیں ان سے انویسٹمنٹ مانگنے کے لیے اور ان کو رضامند کرنے کے لیے کہ جناب آپ ہمارے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کریں، لیکن ان کا اپنا سارا پیسہ تو اب تک باہر ہے. کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک بالکل ہماری ڈومیسٹکس سے لنک کرتا ہے کیونکہ یہ الزام تو اور لوگوں پہ بھی آتا ہے. صحیح کہ آپ کا اپنا پیسہ تو باہر انویسٹ ہے، آپ اب پیسے کو یہاں لا کے انویسٹ نہیں کرتے. لیکن جب 2 ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں تو اس کا پرسیپشن بالکل مختلف ہوتا ہے. چائنا ایک ایسی منڈی ہے جس ہم اب ہمیشہ بہت پہلے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا. ہم سے کافی تاثر ہوئی ہے اس حوالے، لیکن اب ہمیں ایک تو ریزن یہ کہ اب کوئی دوسرا ملک جو ہے اس طرح آپ کے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ماں سوائے چائنا کے. بہت زیادہ انویسٹمنٹ آپ کے یہاں آ نہیں رہی تھی. آپ کے سیکورٹی کی سچویشن بہت خراب ہے. خود چائنا کی بھی انسان ہے سیکورٹی کی کہ اگر وہ تو سیکورٹی پروٹیکشن دیں گے، کیونکہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں چائنیز بھی مارے گئے ہیں. ابھی حال ہی میں ناگا پربت واقعہ جو ہوا، اور اس کے علاوہ گوادر جو پورٹ ہے وہاں بھی سیکورٹی ایک بڑا کنسرن ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. تو چائنا جو ہمارا سب سے قریب چین ہے اور بائی اینڈ لارج اس کے بارے میں پاکستان میں ایک عام تاثر چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی کیوں نہ ہو، چائنا کے بارے میں سافٹ کارنر ہے لوگوں کا. تو وہ واحد ملک رہ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کی توقع ہے. دوسرا جو ہمارا ٹریڈیشنلی ہاسٹائل کنٹری رہا ہے اس سے بھی نواز شریف آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ چائنا کے دورے پہ لیکن انہوں نے اپنے نمائندہ کو مقرر کیا شہریار خان کو، اور ان کو انڈیا بھیجا منموہن سنگھ کی پیغام پہ. تو اس کا مطلب ہے 2 کنٹریز کو میاں نواز شریف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، چائنا اور انڈیا. انڈیا کو اس لیے کہ قریب ترین ہے، اس کی مارکیٹ اس کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے اور ڈیمانڈ بہت بڑی ہے، اور ہمیں انڈیا اور چائنا تک مل جاتی ہے ان کی منڈیوں تک تو پاکستانی انویسٹرز بھی خوش ہوگا اور میرا خیال ہے جو ہے ہماری جو اکانومی ہے اس سے کافی مثبت نتائج آ سکتے. امریکہ کے اس وقت زیادہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بہتر کریں، بھارتی تعلقات بہتر کریں اور چائنا کی میکسیمم انویسٹ جو ہے وہ پاکستان میں کی کوشش کریں اور ہمارے لوگ
चाइना में जाके जो है ये है कि चाइनीज ने यहाँ तक ऑफर किया कि वो सामने लोगों को चाइनीज सिखाने के लिए भी हेल्प करेंगे, चीनी ज़बान। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान और चाइना के आपने गवादर के हवाले से बात की, सही फरमाया आपने कि कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। तो सर अब क्या समझा जाए कि ये जो 8 मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जो इतने बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं, जो इससे पहले यानी शायद तारीख में इतने बड़े बड़े मुआहदे ना हुए हों, किस तरह से आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के कुछ इत्तेहादी ममालिक यानी जिनमें अमेरिका और बरतानिया हैं और कुछ हमारे मुसलमान ममालिक जो हमारे करीबी ममालिक हैं, उन पर गवादर का जो मसला है वो किस तरह से उसको लेंगे? खुले दिल से ले लेंगे या आने वाले दिनों में कुछ सख्तियां नजर आएंगी हमें उनकी तरफ से? ये दो कंसर्न हैं। तो पाक ईरान गैस डिक्लाइन है, उस पे अमेरिका का ज्यादा कंसर्न है। चाइना के साथ की तिजारत बढ़ेगी, उसमें इतना ज्यादा अमेरिका का कंसर्न नहीं है जितना वो पाक यंग गैस पाइपलाइन के हवाले से। दूसरा, गवादर के हवाले से ईरान की कंसर्न ज्यादा है अमेरिका की कंसर्न के मुकाबले में, क्योंकि जाहिर है गवादर ईरान की कंसर्न जो है बेसिकली ये गवादर अगर एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट बनता है तो उससे उसकी मईशत वो प्रसर हो सकता है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो कंसर्न और कोई इस तरीके की ईरान को नजर नहीं आया कि गवादर पोर्ट के जरिए जो है वो ईरानी असरअंदाज हो गए बहुत ज्यादा। तो शायद ईरान की कंसर्न कम हो जाए। ये जरूर है कि यूएई भी और ईरानी भी कंसर्न हैं गवादर के हवाले से, और लेकिन पाकिस्तान की अब स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत क्लियर। और पिछले 5 साल में आपको याद है कि सदर आबी जरदारी ने कोई चाइना के 9 दौरे किए थे और उन दौरों में उन्होंने बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स किए हैं कि जिसके रस नताइज आएंगे जो स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और शायद उनमें से बहुत से मुआहदे हैं जो पब्लिक भी ना किए जाएं, लेकिन उसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स हुए हैं। और उसी चीज को मियां नवाज शरीफ आगे बढ़ा है। मियां नवाज शरीफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट जो है इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे हैं। और खासतौर चीजों कॉन्सेंट्रेशन बहुत, एक मोटरवे मैक्सिमम मोटरवे बने ताकि फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो हो, और दूसरे ये कि ट्रेन को बजरिया भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। और इसे आप देखेंगे बुलेट ट्रेन में उन्होंने बहुत बड़ा शो किया है और कराची से लेके अच्छी रोड होंगी, फास्ट ट्रैक बनेंगी। तो मियां नवाज शरीफ का पहले भी ये कॉन्सेप्ट था, उनकी पहली 2 गवर्नमेंट से। मदर अब्बास साहब का गालिबन हमसे रब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनको लाइन पर लेने की। नाजरीन, जिस मुल्क से हम अपने इतने दरीना ताल्लुकात रखना चाहते हैं और जिस मुल्क के यानी वहाँ पर इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, अपने भाई शहबाज शरीफ साहब जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनके साथ, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ गई है जो ये इंश्योर करने की कोशिश करेगी कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम वहाँ से ला सकें। जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बताया कि जो मुआहदे किए गए हैं ये बड़े तारीख़ साज मुआहदे हैं, इससे पहले इतने बड़े मुआहदे नहीं किए गए। यानी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का दौरे चीन जो उन्होंने अपने अदवार में चीन के दौरे किए, उसके बाद से जो चाइनीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए इन इलेक्शन से पहले, और अब मियां नवाज शरीफ साहब का चाइना का दौरा, ये कितनी अहमियत का हामिल है उस वक्त जब वज़ीर दिफ़ा, इंडिया के वज़ीर दिफ़ा AK एंथनी भी मौजूद थे चाइना में, और उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया गया, एक क्लियर पैगाम दे दिया गया कि जनाब अगर मामलात ख़राब हुए तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम नहीं होंगे। मदर अब्बास साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद है। सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आ
رہی ہے آپ کو آواز؟ اچھا سر، آپ روڈز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے پہلے دور میں بھی کچھ روڈز وغیرہ بنی. اب بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کنٹینیوٹی ہے یعنی اکنامک کوریڈور کی، اور یہ نواز شریف صاحب کا جو وزٹ ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے وہاں پر، اور بڑی خوش اسلوبی سے ان کو ملا جا رہا ہے. یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے 1-to-1 کانٹیکٹ بھی ہوا ہے چائنا کے صدر سے بھی، وزیر اعظم سے بھی. تو کیا اب ہم سمجھ لیں کہ پاکستان کا ترقی کا ایک دور شروع ہونے والا ہے، اور اس دوستی کے پیچھے صرف چائنا کو گوادر کا مفاد نہیں ہے بلکہ پاکستان سے حقیقی بنیادوں پر چائنا اس وقت پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اکنامکلی بہتر ہوتا ہے تو اسٹیٹ ٹیررزم کو کم کرنے میں بھی آپ کو بہت مدد ملے گی، اور یہی شاید حکومت کا وہ لگتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے اس طریقے اور انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جائے، کیونکہ اگر بلند فنڈ کی طرف لگ جاتا ہے اور گوادر جو ہے ظاہر ہے جب گوادر کی پختہ آپریٹو ہوگی تو اس سے وہاں لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں بھی ملیں گی، جو ان کا کانسیپٹ ہے. اور بلوچستان ان امپلائمنٹ ہوتا ہے، ان کو ان کی رائلٹیز نہیں ملتی، گیس فیسلٹی ان کو نہیں ملتی. تو جو گراس روٹ لیول پہ جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے فاسٹ جو ہے کہ طریقے سے معیشت جو ہے وہ 1-2 سال وہ 2 سال کے اندر موٹر ویز جو ہے بن رہے ہیں، اس میں اسی طریقے سے جو ہے ان کی چائنا کے ساتھ 3 سے 4 سال لگیں گے، جلدی نہیں ہوگا. چیزیں پہ اگر وہ انڈیا سے ریلیٹ بڑھائیں جو ایک ڈفیکلٹ ٹاسک ہے، اس وجہ سے انڈیا اگلے سامنے جا رہے ہیں، اور انڈیا میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو وہ بہت زیادہ پاکستان اسپیسیفک ہوتے ہیں. وہاں منموہن صاحب کے لیے، کانگریس کے لیے اس اسٹیج پر پاکستان سے ریلیشن شپ یا کسی بھی قسم ریلیشن شپ بہت تیزی سے آنا نہیں نظر آتا. اور ابھی الیکشن میں کانگریس ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی ہے تو پچھلی بھی آپ دور دیکھیں گے کہ نواز شریف نے واجپئی کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ دی تھی، تو بی جے پی کے ساتھ بھی پاکستان کی جو مسلم لیگ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ ہاسٹائل رہی ہے. تو انہوں نے میاں نواز شریف اس معاملے میں بڑے کلیئر لگاتے ہیں کہ باقی چیزیں اسائڈ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن کی جائے، اور بالکل اسی طریقے سے چائنا میکسیمم 50 کے قریب انویسٹ کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے یہ انٹرسٹ شو کیا ہے وہ پاکستان آ کے انویسٹ کریں گی. اگر ان سے ان 50 میں سے 25 یا 30 جو ہے وہ 20 بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کرتی ہیں سیکٹرز میں، اور میاں نواز شریف یہ 2 سال کے اندر بجلی کا بحران کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پوری صورتحال میں ٹیررزم ہے اس کے بارے میں وہ سخت پالیسی اڈاپٹ کرنے بھی کہا وہ ہوں گے. اس سے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوگا. میرا خیال ہے پھر گورنمنٹ کی جو پاپولیرٹی گراف وہ بھی کے بغیر یہ کام چلتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا، ان کے بغیر یہ کام چلتا ہوا نظر نہیں آتا. آخری سوال سر چائنا کے حوالے سے، جب آپ نے فرمایا کہ گوادر میں جب چائنا آ جائے گا تو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ نوکریاں ملیں گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس کی 2 صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو گوادر والا مسئلہ خراب ہو جائے گا بلوچستان کے امن و امان کی وجہ سے، اور یا پھر گوادر کی وجہ سے بلوچستان کا امن و امان آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو پائے گا؟ لیکن اگر بلوچستان کو معاشی طور پہ بہتر نہیں کیا تو بلوچستان میں آپ سیپریٹسٹ موومنٹ کو ختم نہیں کرتے یا سیکٹیرینزم کو ختم نہیں کر سکتے. بلوچستان میں جو گراس روٹ لیول پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور جنرلی پورے ملک میں بھی جو ٹیررزم بڑھا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے انصاف کی عدم فراہمی ہے.
ان امپلائمنٹ ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تباہ ہو کے رہ گئے ہیں. انہی چیزوں نے جنم لیا ہے, انہی چیزوں سے وہ جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں ملوث رہا کرتے تھے, وہ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونین پالیٹکس رہا کرتے تھے. جب ان کے لیے تمام آؤٹ لیٹس ختم ہو گئے تو ان کے پاس صرف ایک آؤٹ رہ گیا کہ وہ کسی ایک گروپ کو جوائن کر کے ان کے ساتھ اپنے طور پہ حقوق کی لڑائی لڑنا شروع کر دیں. وہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور اس میں ان کا جو اصل ایشو ہوا ہے جو صحیح, بہت شکریہ. شروع ہوئی ہیں اور آپ جو ہے وہ امپلائمنٹ کے ساتھ یہاں کامیابی سے چلانے میں لوگوں کو دے کامیاب ہو جاتے ہیں تو 25,000 چھوٹے کے لحاظ سے سب سے بڑا, لیکن آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہوا. ہاں 1,000 دے ہیں تو جو ہر رہتی ہے صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. آواز میں آخر میں کچھ تھوڑی سی ڈسٹورشن تھی جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ. ناظرین, 28 جولائی 1976 کو چائنا کے ایک شہر تانگ چانگ میں بہت ہولناک زلزلہ آیا, جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے لوگ, یعنی اس زلزلے کو 20ویں صدی کا سب سے خطرناک زلزلہ کہا جاتا ہے, جس میں 6,38,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور کم و بیش 8 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. تب کے حکمران اس وقت موزے تم زندہ تھے, حکمران نہیں تھے. 83 سال ان کی عمر تھی, بہت علیل تھے. تانگ چانگ کا انہوں نے دورہ کیا اور بڑی تاریخی ایک ان کا جملہ ہے کہ امریکہ, روس, جاپان, جرمنی, دنیا کے بہت سارے ممالک نے ان کو ایڈ کی اس وقت آفر کی, لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ قدرت نے یہ آفت چائنا پر بھیجی ہے, چائنا والے اس کو خود ہی سالو کریں گے. یعنی غیرت مند قومیں اور جرت والی قومیں اور جرت والے حکمران اگر ہوں تو مسائل کا حل یقیناً نکل آتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ حکومت آنے والے دنوں میں مسائل پر اچھی طرح سے قابو پا لے تاکہ پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس ملے اور کوئی خوشی کی خبر ملے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں اپنے پروگرام میں اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.